बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और चंद ताज़ा तरीन ख़बरें। लेकिन एक बात की वजाहत कर दूं कि जंग अखबार में जो दरियाई घोड़ा साहब हैं और जो स्वीपर हैं बकौल फ़िज़ा अली सुहेल वड़ाइच, उन्होंने हाफिज़ डॉक्ट्राइन पे कॉलम लिखा है। मैं उसका आधा हिस्सा इससे पहले वाले जो है वो वीलॉग में बयान कर चुका हूँ। अब अगर आपने पूरा डॉक्ट्राइन समझना है और पूरी तरह आपने बूट में मुंह देखना है कि किस तरह भंगी साहब ने पॉलिश की है, तो आपको पहला वीलॉग सुनना होगा। ये उसका दूसरा हिस्सा होगा। इसमें हम इसको ख़त्म करेंगे कि सुहेल वड़ाइच ने ज़मीन और आसमान के कैसे किलाबे मिलाए हैं। और मैंने आपको बताया है ये कोई नई बात नहीं है। जब राहिल शरीफ साहब थे तो राहिल शरीफ साहब का ये मकाम था, उससे पहले कियानी साहब का ये मकाम था, यानी माज़अल्लाह वो नबूवत के ओहदे पे फायज थे और उन पर कोई ज़बूर भी माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो उतरी थी। फिर बाजवा साहब भी इस जो है ना ओहदे पर फायद रहे हैं। फिर वो जाते हैं तो गए तेल लेने, और जो नया आता है तो अभी हाफिज़ साहब चूँके हैं तो हाफिज़ साहब के बाद जो आएगा तो वो फायद हो जाएगा। तो ये सुहेल वड़ाइच लोगों का इनका धंधा, इसको धंधा ही कहते हैं, इनकी दलाली वो चल रही है। वैसे भी कोयले की दलाली में मुंह भी काला होता है, हाथ भी काले होते हैं। ये दानिशवाड़ हैं, ये साफ़ी हैं। बजाय लोगों के साथ खड़े होने के, बजाय लोगों के मसाइल बताने के, बजाय हुकूमतों को मजबूर करने के कि लोगों के मसाइल हल करें, ये हर वक्त तारीफ़ों पर लगे हुए हैं। बहरहाल उसका दूसरा हिस्सा वो इस वीलॉग में पेश करूँगा। अब जो है वो चंद ताज़ा तरीन ख़बरें और जो है ना उन पर थोड़ा सा तबसरा। सबसे पहली खबर ये है, और मैंने आपको बताया था कि ताकत फिर ताकत होती है। इजराइल ने पहली दफ़ा गज़ा में जंग बंदी की पेशकश की है कि मैं गज़ा में जंग बंदी के लिए तैयार हूँ। उसने तैयार होना था क्योंकि वो उसने देख लिया ना 3-4 दिनों में जो रिस्पॉन्स आया, तो उसने होना था। ये असल में इस्लामी ममालिक की जो है ना वो गलत फहमी है। ये जितना डरेंगे अगले उतना ऊपर चढ़ेंगे। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर और अमीर यूएई, इन्होंने जो है ना वो 2000 अरब डॉलर जो है वो दे डाले ट्रंप को, बोरियां भर भर के दी, जहाज़ दिए। और अगर ये अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करें, अपने तैयारे ख़रीदें, अपने मिसाइल ख़रीदें, चीन से ख़रीदें, लेकिन ये बस इन्होंने दुनिया को जो है ना वो शिदात की जन्नत बनाया हुआ है। तो अब इसराइल को पढ़िए, थोड़ी सी पढ़िए, अभी ठीक नहीं पढ़ी। ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, ईरान के पास नेवी नहीं है। अगर ईरान के पास ये दो चीज़ें होती ना तो अभी तक आप देखते कि क्या होता। लेकिन फिर भी वो गज़ा में जंग बंदी पे राज़ी हो गया है। अगली खबर ये है कि पीटीआई ने हवालदार स्पीकर को कहा था, जिसके बारे में रुहेल असगर साहब नून लीग के हैं, वो फरमाते हैं कि ये सरदार कब से हो गया है, ये तो मोची है। ये रुहेल असगर साहब ने कहा है, मैंने नहीं कहा। उनको खत लिखा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये जो हरामखोर बैठा है इसको भगाया जाए, गैर आइनी बैठा है। तो एयाज सादिक ने कोई भी कमेटी बनाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि एयाज सादिक को ख़तरा है कि कोई कौमी असम्बली का रुकन हराम हो गया या कोई सूबाई असम्बली का रुकन हराम हो गया तो फिर इलेक्शन कराना पड़ेगा समड़याल की तरह, और सिकंदर सुल्तान राजा होगा तो इलेक्शन होगा, वैसे इलेक्शन कहाँ से हो सकता है। बहरहाल उसने कमेटी बनाने से इनकार कर दिया है। उसके बाद 3 साल में ये हुकूमत ने अदाद शुमार जारी किए हैं। 26,617 अरब रुपए वो कर्ज लिया गया है, और इन 3 साल में एक भी नुमाइंदा हुकूमत नहीं थी। 2 नंबर थे पीडीएम, फिर वो जो है ना अन्नू का किस्सा इससे पहले वाले वीलॉग में सुनाया, काकड़, और फिर अब ये कितना फोंक गए हैं, 26,617 अरब। अब कोई मैथ्स वाला बंदा वो सिर्फ ये बता दे कि इस पे जो है ना वो कितना मंथली सूद बनता होगा, यानी वो 5% कर ले, 3% कर ले, वरना ये कमर्शियल लोन्स हैं। कमर्शियल लोन्स पे जो है ना आपको पता है सूद कितना बनता है। ये 3 साल में ये फोंक गए हैं। वो कहा है ना हसन निसार ने, टैक्सिस्तान, ये टैक्सिस्तान है। हर चीज़ तबाह करो और फिर जो है ना वो कर्ज लो, फिर मौजिंग करो। तारड़ भी मौजिंग कर रहा है। बहरहाल जी, उसके बाद अगली खबर जो है वो ये कि अमरीकी फ़ौज का 250वां योम तासीस, 250 साल हो गए हैं
امریکی فوج کو، لیکن ذرا مزہ کرکرا ہوا ہے کیونکہ ٹرمپ کے خلاف بہت زیادہ مظاہرے ہوئے ہیں، خاص کر لاس اینجلس میں کرفیو لگانا پڑ گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے اور ٹرمپ ان کو نکالنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ رنگ پھیکا پڑا ہے۔ اگلی خبر غزہ سے ہے۔ غزہ کے امدادی مرکز پہ، یعنی اب جو غزہ کی اوریجنل جگہ تھی وہاں سے لوگ آتے ہیں امدادی مراکز کی جانب، کوئی خوراک کوئی پانی، وہاں پہ اس چکر میں نیلسن منڈیلا کے نواسے کا یا پوتے کا پاسپورٹ بھی ضبط ہو گیا کیونکہ وہ بھی جا رہے تھے مدد کرنے فلسطینیوں کی۔ تو یہاں پہ 65 افراد شہید ہوئے ہیں بمباری سے۔ یہ غصہ نکالا ہے ایران والا ان لانتیوں نے، ان جو ہے نا وہ دہشت گردوں نے، اور جو نہتے لوگ تھے ان کو شہید کیا جو امداد کے انتظار میں تھے۔ اس کے بعد اسرائیل اور ایران کی جنگ میں 2 دنوں میں فلائٹس کینسل ہوئی ہیں 6000، اور یہ نقصان ہوا ہے کروڑوں کا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے وہ میزائل جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو وہ مسافر طیارے ہوتے ہیں، 6000 فلائٹس کینسل ہوئی ہیں، اور جو ہوائی کمپنیاں ہیں ان کو کروڑوں کا نقصان، بلکہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان اربوں تک جا سکتا ہے، الف والا ارب، یعنی یہ کینسل ہو گئی ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ انڈیا نے احمد آباد پہ بوئنگ گرا 787، اور یہ ڈریم طیارہ ہے، یہ پہلی دفعہ گرا، محفوظ ترین طیارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کیوں گرا؟ اب انڈیا نے جتنے بھی 787 بوئنگ گئے ان کے معائنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جب یہ طیارہ ڈاکٹرز کے ہاسٹل پہ گرا اور 242 افراد اس میں جو ہے نا وہ ہلاک ہو گئے، بڑا افسوسناک واقعہ تھا، بڑا افسوس ہوا، تو بوئنگ کے شیئرز گر گئے۔ بوئنگ سب سے بڑی کمپنی ہے جو جہاز بناتی ہے، تو اس کے شیئرز بھی گر گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اب انڈیا کو بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ یہ مسافر طیارہ تھا، لیکن جو ہے نا وہ لوگوں نے تبصرے کیے کہ جو انڈینز پائلٹ ہیں ان کے پاس رافیل ہو یا ان کے پاس بوئنگ ہو، ان سے گری جاتا ہے۔ بہرحال اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا، مجھے بڑا افسوس ہوا، 242 افراد ہلاک ہوئے، بچے بھی تھے، تو انڈیا نے اب یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ برطانیہ اور اسپین جبل الطارق کو کھولنے پر راضی ہو گئے ہیں کہ وداؤٹ جو امیگریشن ہے یہ آر پار جا سکیں گے۔ میں نے ذکر کیا تھا اور میرے دل کے بڑے قریب ہے جبل الطارق، اگر اللہ پاک نے کبھی مجھے وسائل دیے تو میں جبل الطارق ضرور دیکھنے جاؤں گا۔ اس کو اب گورے جبرالٹر کہتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں جو ہے نا وہ مراکش سے افریقہ سے طارق بن زیاد آئے تھے۔ طارق بن زیاد کے ساتھ جو ہے وہ 8000 کا لشکر تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 4 جہاز تھے، بڑی کشتیاں تھیں، جہاز تھے 4، اور اسی مقام پہ طارق بن زیاد نے زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے وہ جنگی حکمت عملی اپنائی اور سپاہیوں کو کہا کہ جہازوں کو آگ لگا دو، اور جہازوں کو آگ لگا دی گئی، اور طارق نے کہا تھا اب سامنے اندلس ہے، پیچھے جو ہے نا وہ سمندر ہے، یا تو اندلس چھین لو یا شہید ہو جاؤ یا پھر سمندر میں ڈوب مرو شرم کی وجہ سے۔ بہرحال یہ وہ جگہ ہے جبرالٹر، جبل الطارق، اس کو آر پار کرنے پہ اب پابندی نہیں ہوگی۔ اسپین اور برطانیہ میں معاہدہ ہو گیا ہے، اور وہاں پہ سفید رنگ کا ایک مقبرہ ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ سفید رنگ کا مقبرہ بربر طارق بن زیاد کا ہے جو میرے دل کے بڑا قریب ہے، ون آف مائی فیوریٹ جرنل، تو ان کا مقبرہ بھی سفید رنگ کا وہیں پہ ہے۔ تو یہ معاہدہ ہو گیا ہے جبرالٹر پہ۔ بہرحال اگلی خبر یہ ہے کہ فلائی ریاست کیا ہوتی ہے۔ یہاں پہ اداروں کو تباہ کیا جاتا ہے، اداروں کو تباہ کرنے کے بعد بیچا جاتا ہے، بیچنے میں کھانچا، تباہ کرنے میں کھانچا۔ یہ خبر سنیں، فلائی ریاست جو مدینہ کی ریاست نے خواب دیکھا تھا کہ اگر فرات کے کنارے پہ بھوک سے کتا یا پیاس سے مرتا ہے تو خطاب کا بیٹا جواب دے گا۔ برطانیہ میں چھٹیوں میں نا بچوں کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا، اب برطانیہ نے 1 ارب پاؤنڈ مختص کیا ہے۔ 1 ارب پاؤنڈ، 1 پاؤنڈ کتنے کا ہوتا ہے پاکستانی روپوں میں؟ یہ چیک کر لیں۔ 1 ارب پاؤنڈ کتنے بنیں گے یہ چیک کر لیں۔ یہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں اسکولوں میں تو اس کا کھانا بچوں کو دیا جائے گا فری، یعنی وہ جو ہے نا کلمے کا فرق ہے، ورنہ وہ ہم سے اچھے ہیں۔ کلمے کا فرق ہے کہ
کہ جی وہ کلمہ، اور ظاہر ہے پیغمبر شامل ہیں اس میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنہ یہ دیکھ لیں 1 ارب پاؤنڈ علیحدہ کیا گیا ہے یہاں پہ۔ وہ کل پیٹرول دیکھا، ڈیزل دیکھا، یعنی مجھے کوئی بکرات جواب دے دے، مجھے کوئی سکرات جواب دے دے، مجھے کوئی نون لیگ کا جو ہے نا نونا وہ جواب دے دے، مجھے کوئی پیپلز پارٹی کا نسلی غلام وہ جواب دے دے کہ موٹر سائیکل والا 5 روپے پیٹرول مہنگا، 5000 سی سی کی پراڈو والا 5 روپے پیٹرول مہنگا، چنگچی والا 5 روپے پیٹرول مہنگا، لوڈر والا 5 روپے پیٹرول مہنگا، رکشے والا 5 روپے پیٹرول مہنگا، آڈی والا 5 روپے پیٹرول مہنگا، مرسڈیز والا 5 روپے پیٹرول مہنگا۔ What the hell is this؟ یہ کیا ہے؟ سب کے لیے ڈیزل اسی طرح، ڈیزل آپ جانتے ہیں کہ سارے وہ جو ہے نا ٹرک 100% ٹرک یوز کرتے ہیں، اور ٹرک کے ڈرائیور اور کلینر۔ یہ ملک ہے یا یہ ٹیکسستان ہے؟ اس کا کوئی آگا پیچھا ہے؟ کوئی سوچنے سمجھنے والا ہے؟ بہرحال یہ برطانیہ نے 1 ارب پاؤنڈ علیحدہ کر دیے ہیں، یہ بچوں کو کھانا ملے گا۔ اس کے بعد ثنا یوسف، بڑی پیاری بچی، بڑی بھولی بھالی، مجھے تو بڑا افسوس ہوا، آپ کی اپنی رائے ہے، اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا۔ اور سرکاری رپورٹ آئی ہے کہ جو ٹک ٹاک پہ لڑکیاں کام کرتی ہیں ان میں بے چینی اور خوف پھیل گیا ہے۔ بے چینی اور خوف پھیلنا اس حد تک تو جائز ہے کہ وہ جو ہے نا معاشرے کو وہ اچھا پیغام دیں، وہ آئیں سامنے، بالکل آئیں، ان کا لباس ہو گیا، ان کی گفتگو ہو گئی، وہ کریں، بالکل کریں، میں تو اس حق میں ہوں۔ لیکن جو ہے نا وہ جس طرح دوسرا جو ہے نا وہ کام ہے، تو ایک جو ہے وہ یوٹیوبر کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے نا میں کانٹینٹ پہ تو بہت محنت کرتا ہوں، اب پٹ دکھانا رہ گیا۔ پٹ آپ سمجھتے ہوں گے تھائز، کہ اب میں پٹ دکھاؤں یا تو عورت بن جاؤں تب جو ہے نا لوگ مجھے دیکھیں گے، ورنہ کانٹینٹ پہ تو میں، یہ سیدھی بات ہے تو تلخ حقیقت نا۔ یعنی عورت کی پوسٹ میں نے فیس بک پہ دیکھا ہے، لڑکی کی یا عورت کی پوسٹ آتی ہے نا تو اس پہ وہ سارے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی یا جو اور بھی ہیں، سیلفی جتنے بھی ہیں مجھے تو نہیں پتا، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی لڑکی نے لکھا ہے السلام علیکم یا عورت نے لکھا ہے السلام علیکم، نیچے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ میں صبح لکھا السلام علیکم، کوئی وعلیکم السلام ہی نہیں آگنا، آنے اتنی ایری مچھان، اتنے بھیڑے وال ہیں، اتنا بھیڑا منہ ہے، اس کو کون جواب دے وے؟ اور اگر وہی میں السلام علیکم جو ہے نا وہ ام حریم کے نام سے کر دوں تو تلے لینا دکھائے۔ یہ تو ہے اساں اجے پینٹن چو، شلوارن چو، انڈر ویئرن چو ویسے نکلے کونا، اس طرح کر کے باہر جھاتی پانے ہوں، دنیا دیکھنے ہوں، پھر اندر واڑے نے ہوں، بھائی اتھے کام ٹھیک ہے، اتھے ذرا ہے میرا مطلب ہے اتھے ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا اگر ٹک ٹاکر سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ، اور بڑی خطرناک خبر ہے بھائی لوگوں کے لیے، ایران نے پاکستان کے ساتھ سارے بارڈرز بند کر دیے ہیں۔ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یار ایک بھائی کہہ رہا تھا اب گانا نہ گایا کریں، یار یہ گانا ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا۔ تو بہرحال جی ایران نے بارڈرز بند کر دیے ہیں، تیل ہو سکتا ہے 400 روپے لیٹر ہو جائے، یہ یاد رکھیں، وہاں سے پٹرول آتا ہے، میں روز میں کھلی ویلی ادھر سے آتا ہے، ادھر مکس ہوتا ہے، ہمیں یہ ملتا ہے، ورنہ اب 400 کرنا پڑ جائے گا۔ ایران نے بارڈر کر دیے ہیں بند، اور مجھے بڑی خوشی ہے، لیکن تیار رہو 400 روپے میں پیٹرول ہو سکتا ہے۔ شام نے اجازت دی ہے کہ ہم بھی بغیرت ہیں، ہمارے گٹوں میں نہیں ہیں، ادھر فضا اسرائیل استعمال کرے، میزائل بھیجے، تردید بھی آ گئی ہے، لیکن پہلے انہوں نے بغیرتی کی ہے کہ اسیں بغیر ہوتا ہوں، چٹے بغیر ہوتا ہوں، سارے بغیر ہوتا ہوں، رل کے بغیر ہوتا ہوں، تو اساں کیوں پیچھے رواں؟ سارا نہ ہی بغیرتاں چ لکھو جس طرح بندہ راشن کارڈ چ لکھوے نہ ہے۔ تو شام نے اجازت دی ہے اسرائیل کو کہ وہ جو ہے نا ہماری فضا استعمال کرے ایران کے لیے، اور اس کے علاوہ ہم جو میزائل ہیں اگر ہم روک سکے، ہماری اوقات ہوئی تو ہم ایران کے میزائل روکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے نا بندے نے کہا ہے کہ جی اس کے ساتھ عبداللہ کے ساتھ، آپ جانتے ہیں عبداللہ کے ساتھ بحث ہوتی ہے، عبداللہ کہہ رہا تھا
کہ جو ہے نا وہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کا جو ساتھ ہے وہ دے سکتا ہے. تو میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ اڈے دے گا نہ جو ہے نا اسرائیل کا ساتھ دے گا. تو مجھے عبداللہ نے کہا کہ اگر 200 ایکڑ کا وعدہ ہو جائے ڈی ایچ اے کے لیے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے. پھر میں چپ کر گیا, میرے پاس دلائل نہیں تھے. ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں, سا کو ڈانگا مار رہے ہیں, سا کو چوکھڑے رہے ہیں, ٹوٹ روزانہ باتیں کرتے ہیں. یہ دریائی گھوڑا لکھتا ہے, دریائی گھوڑا لکھتا ہے کہ آرمی چیف سارے حافظ صاحب سے پہلے, کیونکہ وہ گزر گئے ہیں نا, وہ گزر گئے ہیں, حافظ صاحب سے پہلے سارے آرمی چیف صبح وزیر اعظم کو سلام کرتے اور شام کو اپوزیشن سے مذاکرات کرتے. اب یہ کہہ رہا ہے اب سارے آرمی چیف گرفتار ہونے چاہیے حافظ صاحب سے پہلے سارے. یہ خود ایف آئی آر کٹواتے ہیں. منیف فاروق کہتا ہے کہ جنرل عمران خان سے نفرت کرتے ہیں. وہ منیف فاروق کون ہیں؟ ٹٹو, ان کو کچھ نہیں کہتے. اب یہ دریائی گھوڑے کا میں آپ کو جو بقایا رہ گیا تھا, یہ حافظ صاحب کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور اسی سٹائل میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جی ویری سوری, یعنی جو ہے نا کیونکہ مجھے نظر کام آتا ہے, تو حافظ عاصم منیر ذاتی طور پر مذہبی ہیں, قرآن پاک کی آیات کا اکثر حوالہ دیتے ہیں اور انہی کی روشنی میں اپنا لاہ عمل ترتیب دیتے ہیں. ان کی والدہ مرحومہ وفات پا گئیں تو ان کی نماز جنازہ انہوں نے خود پڑھائی. گویا وہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو دین کا فہم ہونا چاہیے, اسی لیے کسی مولوی کو جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں بلایا. وہ مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ہیں. ان کے ایک افسر کے بارے میں ان سے شکایت کی گئی کہ وہ شام کو دفتر میں نکر پہن لیتا ہے, حالانکہ وہ جم کرنے کے لیے نکر پہنتا تھا. جنرل عاصم منیر نے اپنے آفیسر کو بلایا اور بغیر کسی کارروائی کے اسے فٹ رہنے کا یہ نہ صرف درس دیا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کی. میرے خیال میں اس افسر کو لتر لگنے چاہیے تھے جو نکر پہن کے دفتر میں آ گیا. تمہارا کیا خیال ہے؟ لتر بڑھنے. بہرحال جی یہ حافظ ڈاکٹرائن آگے سنیں. فیلڈ مارشل اپنے ماتحتوں کے تساہل کے سخت خلاف ہیں. وہ 3 سینئر لیفٹیننٹ جرنیلوں کو ان کے عہدوں سے برخاست کر چکے ہیں. ان تینوں سینئر 3 افسروں پر ڈسپلن کی خلاف ورزی اور کوڈ آف کنڈکٹ کی پابندی نہ کرنے کا الزام ہے. پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی سابق ISI چیف کا احتساب نہیں ہوا. جنرل فیض اس وقت کورٹ مارشل کے مراحل سے گزر رہے ہیں. کیوں گزر رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے. اسی طرح وہ کسی بھی افسر کے ڈسپلن سے باہر ہونے کو برداشت نہیں کرتے. عمومی طور پر یہ غلط تاثر پھیل رہا تھا کہ جنرل باجوہ نے پاکستان میں جہادی سرگرمیوں پر جو مکمل پابندی عائد کی تھی اب شاید اس میں کچھ تبدیلی آ جائے. جہادی تنظیموں کو اس حوالے سے کافی امیدیں بھی تھیں, لیکن موجودہ ڈاکٹرائن کسی پراکسی وار کی قائل نظر نہیں آتی. ایک وجہ تو فیٹف اور دوسری بین الاقوامی نگرانیاں ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ یہ نظریہ بھی کار فرما ہے کہ پاکستان کی افغان پراکسی اور کشمیر پراکسیز بالآخر آزاد اور خود مختار ہو کر ریاست ہی کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں. ڈاکٹرائن کا واضح عزم ہے کہ ڈسپلنڈ فوج کو ہی ریاست کی واحد نمائندہ فورس ہونا چاہیے. سماجی طور پر حافظ عاصم منیر کا دوستی کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں ہے. وہ محدود دوستوں میں ہی ملتے جلتے ہیں اور اپنے ان دوستوں کے زمانہ قدیم سے پیشوا بھی ہیں. ان کے دوست اپنے خاندان اور رسوم و رواج کے حوالے سے بھی ان کے مشوروں کو صائب سمجھتے ہیں. حتیٰ کہ کسی کی شادی پر کیا سلامی دینی ہے اس کا مشورہ بھی ان سے کیا جاتا ہے. گویا وہ عرصہ دراز سے دوستوں کے اہم لیڈر رہے ہیں اور انہیں لیڈرشپ کا خاصا تجربہ ہے.
خوارج، دہشت گردوں اور فتنہ ہندوستان کے حوالے سے موجودہ ڈاکٹرائن میں ان کے لیے کوئی نرمی یا گنجائش موجود نہیں۔ وفاقی سیاسی حکومت کے پہلے رائے تھی کہ بلوچستان کے حوالے سے سیاسی ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ نواز شریف نے بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک کو بلا کر مذاکرات کا عندیہ بھی دیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ سوچ بحث اور صلاح مشورے کے بعد سرد خانے کی نظر ہو چکی۔ نواز شریف کی کیا اوقات ہے کہ اس کی ڈاکٹرائن چلے؟ اس کے بعد جی ہو چکی، اور اب صرف اور صرف آپریشن ہی واحد آپشن کے طور پر اپنا لیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خوارج، دہشت گرد تو سینکڑوں کی تعداد میں مارے جا رہے ہیں، اور امریکی جنرل نے خود اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ خوارج اور طالبان کو کبھی اتنی سخت مدافعت اور ایکشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا آج کل کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ڈاکٹرائن پاکستان کے نظریے پر کامل یقین رکھتی ہے اور پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا بھرپور مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حافظ ڈاکٹرائن کو شدت سے احساس ہے کہ پاکستان کی معاشی بنیاد بہت کمزور ہے، اور جب تک یہ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی یہ فوج کا کوئی کام نہیں ہے۔ ویسے اس وقت تک ریاست طاقتور نہیں ہو سکتی۔ اسی خیال کے پیش نظر SIFC کو بنایا گیا تاکہ فوج اور سول حکومت کے اشتراک سے بیرونی سرمایہ کاری کی پیشکش کی جائے۔ یہ نیا انتظام ابھی حتمی مراحل میں ہے، ایک ٹکا نہیں آیا۔ بہت سے منصوبے بنائے گئے ہیں، قوانین میں ترامیم کی جا رہی ہیں تاکہ بیرونی سرمایہ کاری کا راستہ ہموار اور پرکشش ہو جائے۔ حافظ ڈاکٹرائن کا بنیادی خیال پاکستان کو دفاعی اور معاشی استحکام دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سوچ کے محور و مرکز جنرل عاصم منیر خود ہیں۔ گویا اس ڈاکٹرائن کی کامیابی کا انحصار بھی ان کی معیشت پر خصوصی ارتکاز پر ہے۔ جنرل صاحب کے خیال میں پاکستان کے پاس معدنیات کے اتنے وسیع ذخائر ہیں، یہ 1947 ہے ہونے نہ آئے، اچھا جی، ذخائر ہیں کہ ان سے پاکستان کے تمام قرضے بھی اتر سکتے ہیں اور پاکستان معاشی طور پر مضبوط بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ان کے نقادوں کے خیال میں سیاسی استحکام کے لیے اس ڈاکٹرائن کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ ملکی پائیدار ترقی و استحکام کے لیے وہ فارمولہ بنانا ضروری ہے۔ یہاں پہ صرف آپ نے حافظ عاصم منیر کا نام نکالنا ہے، باجوہ لگا دینا ہے، باجوے سے پہلے راحیل شریف لگا دینا ہے، راحیل شریف سے پہلے کیانی لگا دینا ہے، کیانی سے پہلے مشرف لگا دینا ہے، مشرف سے پہلے کون آئی میرے کو نہیں پتا، اتھے یا لا دیونا ہے، یہ سارے سیارے سارے، یہ اس طرح نہیں ہے، نو 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 نو، اے چیف اس طرح نہیں۔ بٹن دبایا تو اسرائیل تباہ، بٹن دبایا تو انڈیا تباہ، بٹن دبایا انہیں دریا بند کیتے ہیں، 71 بٹن دبایا تو ریوالور جنرل اروڑا کو بٹن دبایا تو یہاں پہ صرف نام یہ میں نے کیوں آپ کے سامنے، حالانکہ بڑی ناگواری سے پہلی قسط آپ نے دیکھی، یہ دوسری قسط، یہاں پہ آپ کو بتایا یہ ہے ان دریائی گھوڑوں کا، ان کی میں نے آپ کو واردات بتائی ہے۔ حافظ عاصم منیر کا نام، ایک تو آپ کام کی بات سنتے نہیں ہیں، خیر اللہ کے فضل سے، یعنی پٹ شاٹ ہو نا، پٹ شاٹ میرے بدلو بے تھائی سائز ڈیپ گلا تو آپ کو پتہ ہے بھئی ایسا ساری قوم یکجا تھی ہے نا، وعلیکم السلام آکھونتے۔ یہ میں نے آپ کو کیوں سنایا، پہلی کس دوسری کے کہ آپ نے حافظ عاصم منیر نکالنا ہے، اتھے کوئی فٹ کار دیمنا ہے، ایوب یایا زیا اس تو علاوہ جڑا ہے نا جی موسیٰ کہیں کو فٹ کر دیو، اے ہر دور اے دریائی گھوڑے طلعت حسین ہونا، منیف فاروق ہونا، اے سارن فتح کہیں کیتا، کشمیر کہیں آزاد کرایا، انڈیا کو کہیں سبق سکھائیں نہیں، کہیں بھی نہیں سکھایا،
बिल्कुल हाँ, ये 4 घंटे एयर फोर्स ही सबक सिखाया, जबरदस्त एयर फोर्स जिंदाबाद। बाकी ये सारे इस आए गाए टंडे टी टेंशन नवे तराने नवे गाने नवे सैर अली बगा ते निकले जो। बहरहाल ये भी निकले सुन तो इतने नवा ना आए सी तो फिर वो भी इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदगी रही तो मैं तो आपको सुनवे सा कि हुण ये डॉक्ट्राइन आ गए ने नवा डॉक्ट्राइन। बहरहाल जी अब हम आते हैं इस पे अपने वीलॉग की जो है वो चंद खबरों पे। जब मैंने हज मुकम्मल कर लिया तो मुझे जब एक बंदे ने कहा कि हाजी साहब मुबारक को, तो मैं बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। ये इमरान रियाज खान ने कहा है। लेकिन एक बात याद रखनी है, वो अल्लाह का घर, वो काबा, वो मदीनतुल मुनव्वरा, वहाँ भी इस बंदे को तंग किया गया। जानते हैं आप, ये भी मैंने हाफिज डॉक्ट्राइन सुनाई है, अभी सुनाई है ना, इसलिए सुनाई है। पहली किस्त भी सुन लें, वहां भी इसको तंग किया गया। इसके ग्रुप के बंदों ने इसके कान में आकर कहा कि तुम्हारा पूछा जा रहा है हज पे। अल्लाह अकबर, हज पे काबे किस मुंह से जाओगे गालिब। और फिर कहा जिन लोगों ने सुबह उम्रा किया, शाम को लोगों ने झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दी। आप जानते हैं कि उस खाली काबे में किसने उम्रा किया था कि लोगों ने झोलियां उठा उठा के जो है ना वो बद्दुआएं दी, उठा उठा के। CIA और मुसाद ट्रंप को कत्ल कर सकते हैं जी, क्योंकि ट्रंप कूद नहीं रहा जंग में। वीलॉग अधूरा रह गया है डॉक्ट्राइन की वजह से, वरना 2-3 खासकर ये इमरान रियाज वाला जो पॉइंट था, ये सऊदीया वाला और उसे किस तरह तंग किया गया। अगर ज़िंदगी रही 2 कर्ज हैं, एक ये भी और एक मेरी बहुत प्यारी बहन ने शिकवा किया है हज़रत अबू उबैदा इब्न जराह। वादा रहा अगले वीलॉग में इंशाल्लाह आपको अबू उबैदा इब्न जराह के बारे में ऐसा किस्सा सुनाऊंगा कि आपका दिमाग, आपका दिल रोशन हो जाएगा और आप मुझे दुआ देंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।